अस्सलाम वालेकुम, माय विज़डम फैमिली और मेरा नाम है सलमान फैज़। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे इस चैनल विज़डम विद सलमान फैज़ के ऊपर आपको मुख्तलिफ़ किस्म की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो है वो मिलती रहती हैं और ख़ास तौर पे एक आसान कुरान कोर्स जो है वो मैं आपके साथ जो है वो इस चैनल के ऊपर रन कर रहा हूँ। इसी सिलसिले में हम एक दौरा कुरान आपके लिए पेश कर रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में सूरह कमर में फरमाया कि वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दक्किर, और यकीनन हमने बिल्कुल आसान बना दिया है इस कुरान को समझने के लिए, तो क्या कोई है नसीहत लेने वाला? आप तमाम लोगों से मेरी गुज़ारिश है कि आप लोग इसको किताब से एक सादे तर्जुमे से ज़रूर गुज़र जाएँ, ताकि आपको अल्लाह की किताब के बारे में मालूम हो। मैंने अपनी जो मेरी वीडियो है तारुफ़ कुरान की, उसमें इस कुरान के हवाले से तमाम बातों को मैंने कंपाइल कर दिया है। हम सब पर लाज़िम है कि हम इस कुरान पाक को समझ कर पढ़ें, और यकीनन क़यामत के दिन अल्लाह ताला हमसे इसके बारे में सवाल करेंगे। और आप लोगों को मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो हमारा दौरा कुरान है, इसकी ख़ासियत ये है कि ये रंगों के साथ, मुनफ़रिद रंगों के साथ पेश किया गया है। इसमें आप अपनी रूटीन की तिलावत के लिए आपको साथ से साथ इसमें अरबिक जो है वो भी मिल जाएगी, और अगर आप हेडफ़ोन लगाकर इस आवाज़ को सुनते रहेंगे तो साथ-साथ आपको अरबी के साथ-साथ आपको तर्जुमा जो है वो सामने उसके और उसी रंगों में आपको मिल जाएगा। और मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ज़रूर बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि आपको हर नई वीडियो जो है हमारे चैनल पे उसका नोटिफ़िकेशन जो है वो आपको आ जाए। और आज हम सिर्फ़ आपसे एक इतनी बात कहना चाहूँगा कि जो हमारे नए व्यूअर्स हैं, जिन्होंने अभी हमारी तमाम पिछले पारे नहीं सुने हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप पहले पारे से हमारे दौरा कुरान को स्टार्ट करें। और तमाम, क्योंकि कुरान पाक जो है ये एक ऐसी किताब है कि जो आप सब के लिए एक रहनुमा और हिदायत का एक सरचश्मा है। आप लोगों से जस्ट क्या है कि एक-एक लफ्ज़ को जब आप एक सलीस अंदाज़ में आप तमाम आयात को सुनते जाएँगे, तो आपका एक विज़न जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा, और आपके अंदर कुरान की तलब जो है वो एक ऐसी शम्मा की तरह रोशन हो जाएगी कि उसके बाद आपका दिल करेगा कि हम इस एक-एक आयत के ऊपर जो है हम गौर करें। आज हम अपना अल्हम्दुलिल्लाह 27वाँ पारा शुरू करेंगे। तो आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज के पारे का नाम है क़ाल फ़मा ख़त्बुकुम। इसका मतलब है क़ाला, कहा, फ़मा, पस जो, ख़त्बुकुम, जो तुमसे खिताब किया गया। कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूछा, अच्छा तो क्या मुहिम दरपेश है तुम्हें ए अल्लाह के फरिश्तों? जैसा कि आपको मालूम है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास फरिश्ते आए थे, जिन्होंने हज़रत लूत के पास जाना था और उनकी कौम के ऊपर अल्लाह का अज़ाब जो है वो नाज़िल करना था। वही बात चल रही थी, उसी को हम आगे लेकर चल रहे हैं। उन्होंने कहा, हमें भेजा गया है एक मुजरिम कौम की तरफ, ताकि बरसाएँ हम इन पर पत्थर, पकी हुई मिट्टी के, जो निशान ज़दा हों तेरे रब की तरफ से हद से गुज़र जाने वालों के लिए। सो निकाल लिया हमने इनको जो थे इसमें अहले ईमान, लेकिन ना पाया हमने वहाँ सवाए एक घर के कोई मुसलमान घराना। और बाकी रहने दी वहाँ एक निशानी इन लोगों के लिए जो डरते हैं दर्दनाक अज़ाब से। और तुम्हारे लिए इबरत है मूसा अलैहिस्सलाम के किस्से में, जब भेजा था हमने इसे फ़िरौन की तरफ एक वाज़ेह सनद के साथ। तो वो अकड़ गया अपने बलबूते पर और कहने लगा कि या तू जादूगर है या कोई दीवाना। तो पकड़ा हमने इसे और इसके लश्करों को और फेंक दिया हमने इन सबको समंदर में, इस तरह के वो मलामत ज़दा होकर रह गया। और तुम्हारे लिए इबरत है कौम आद के वाक़ये में, जब भेजी हमने इन पर तबाह व बर्बाद कर देने वाली हवा। नहीं छोड़ी थी वो कोई चीज़ जिस पर से वो गुज़र जाती थी, मगर कर डालती थी वो इसे रेज़ा-रेज़ा। और तुम्हारे लिए इबरत है कौम समूद के वाक़ये में, जब कहा गया था इनसे कि मज़े लूट लो एक ख़ास वक़्त तक, मगर वो सरकश हो गए और ना माना अपने रब का हुक्म। तो आ लिया इनको एक अचानक टूट पड़ने वाले अज़ाब ने, इनके देखते-देखते, बस ना तो सकत थी इनमें उठने की और ना था वो अपना बचाव करने के काबिल। और तुम्हारे लिए इबरत है कौम नूह के वाक़ये में, जो इनसे पहले गुज़र चुकी है। यकीनन थे कि ये लोग नाफ़रमान व बदकार। और आसमान को बनाया है हमने अपनी कुदरत से, और बिलाशुबा हम इससे भी ज़्यादा वुसअत रखते हैं। और ज़मीन को बिछाया है हमने, और क्या ही अच्छे हमवार करने वाले हैं हम। और हर चीज़ के बनाए बनाए हैं और हर चीज़ के बनाए हैं हमने जोड़े, ताकि तुम सबक लो। बस दौड़ो अल्लाह की तरफ, यकीनन मैं हूँ तुम्हारे लिए इसकी तरफ से वाज़ेह तौर पर मुतनब्बिह करने वाला। और ना बनाओ अल्लाह के साथ माबूद किसी दूसरे को, यकीनन मैं हूँ तुम्हारे लिए इसकी तरफ से वाज़ेह तौर पर खबरदार करने वाला। इसी तरह नहीं आया इन लोगों के पास भी जो इनसे पहले गुज़र चुके हैं कोई रसूल, मगर कहा उन्होंने कि जादूगर है या दीवाना है। क्या इन लोगों ने आपस में कोई समझौता कर लिया था इस बात पर? नहीं, बल्कि ये सब सरकश लोग हैं। तो मोड़ लो तुम अपना रुख इनसे कि नहीं है तुम पर कोई कुछ मलामत। और नसीहत करते रहो, इसलिए कि नसीहत फ़ायदा पहुँचाती है अहले ईमान को, और नहीं पैदा किया है मैंने जिन्नो इंस को, मगर महज़ इस गर्ज़ से कि मेरी इबादत करें या मेरी बंदगी करें। नहीं चाहता हूँ मैं इनसे कोई रिज़्क, और नहीं चाहता हूँ मैं कि वो मुझे खिलाएँ
यकीनन अल्लाह तो खुद ही राज़िक है और ज़बरदस्त कुव्वत का मालिक है, और बिलाशुबा इन लोगों के लिए जिन्होंने ज़ुल्म किया है वैसा ही अज़ाब तैयार है जैसे अज़ाब इनके साथियों को मिल चुका है। सो इन्हें मुझसे जल्दी ना मचानी चाहिए, इसलिए कि तबाही है इन लोगों के लिए जो कुफ़्र करते हैं इस दिन के अज़ाब से जिससे इन्हें डराया जा रहा है। सूरह तूर मक्की सूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। कसम है तूर की, और कसम है किताब की जो लिखी हुई है खुले और आग में, और कसम है अबाओ आबाद घर की, और कसम है ऊंची छत की, और कसम है मौजिजन समंदर की। बेशक तेरे रब का अजाब जरूर वाक़या होने वाला है, नहीं है इसे कोई दफा करने वाला। आप यहाँ पर देखें कि अल्लाह ताला ने कई कस्में जो हैं वो खाई हैं। सबसे पहले कोहे तूर की कसम खाई, उसके बाद अल्लाह ने अपनी किताबों की कसम खाई, खुले औराक में जो किताबें मौजूद हैं। उसके बाद अल्लाह ताला ने आबाद घर की, कसम है आबाद घर की, और कसम है ऊंची छत की, और कसम है मौजिजन समंदर की, यानी कि वो समंदर जो कि जिसमें उतार चढ़ाव आता रहता है। बेशक तेरे रब का अजाब जरूर वाक़ होने वाला है। कि अल्लाह ताला ने उन लोगों को कसमें खा के यकीन दिलाया कि तुम जब इन चीज़ों को नहीं झुठला सकते हो, तो अल्लाह के अजाब को भी कभी तुम यकीन कर लो कि ये भी आएगा और इसको भी तुम नहीं झुठला सकते। ये वाक़या होगा इस दिन जब डगमगाएगा आसमान बड़ी शिद्दत से और चल पड़ेंगे पहाड़ एक खास अंदाज से। सो तबाही है इस दिन झुटाने वालों के लिए, वो जो आज अपनी हुज्जतबाजियों के खेल में मशगूल हैं, जिस दिन धकेला जाएगा इन्हें जहन्नुम की आग की तरफ और धक्के मार मार कर। कहा जाएगा ये है वो आग जिसे तुम झुटलाया करते थे, क्या जादू है ये या तुम्हें कुछ सूझ नहीं रहा? जाओ झुलसो इसमें, फिर ख्वाह सब्र करो या ना करो, यकसा है तुम्हारे लिए, बस बदला दिया जा रहा है तुम्हें वैसे ही जैसे अमल तुम करते रहे। यकीनन मुत्तकी बागों में और नेमतों में होंगे, लुत्फ ले रही होंगे इन चीजों का जो अता फरमाई है इन्हें इनके रब ने, और बचा लेगा इन्हें इनका रब अजाब अजीम अजाब जहन्नुम से। इनसे कहा जाएगा खाओ और पियो मजे से, सिले में इन अमाल के जो तुम करते रहे। वो तकिए लगाए बैठे होंगे मसनदों पर कतार दर कतार, और ब्याह देंगे हम उन्हें खूबसूरत आंखों वाली हूरों से। और वो लोग जो ईमान लाए और चली इनके नक्श कदम पर इनकी औलाद किसी दर्जा ईमान में, मिला देंगे हम इनके साथ इनकी इस औलाद को, और ना घटाएंगे हम इनके अमल में से कुछ भी। हर इंसान अपने कमाए हुए अमाल के बदले में रहन है, और दिए चले जाएंगे हम इन्हें लजीज फल और गोश्त हर किस्म के जो वो चाहेंगे। झपट झपट कर ले रही होंगे वो वहां ऐसे जाम शराब जिसके असर से ना बेहुदा बातें करेंगे और ना गुनाह के काम। और दौड़ते फिरेंगे फिरेंगे इनकी खिदमत के लिए ऐसे लड़के जो इन्हीं के लिए मखसूस होंगे, गया गोया कि वो छुपा कर रखे हुए मोती हैं। और मुखातिब होंगे अहले जन्नत एक दूसरे से हाल अहवाल पूछने के लिए, कहेंगे हम ऐसे लोग थे जो इससे पहले रहते थे अपने घर वालों में अल्लाह से डरते हुए, आखिरकार एहसान किया अल्लाह ने हम पर और बचा लिया हमें झुलसा देने वाली हवा के अजाब से। यकीनन हम पिछली जिंदगी में इससे दुआएं मांगा करते थे, वाकई वो बड़ा ही मोहसिन और निहायत रहम करने वाला है। बस ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम नसीहत किए जाओ कि नहीं हो तुम अपने रब के फजल से कहान और ना मजनून। क्या ये लोग कहते हैं कि ये शख्स शायर है और इंतजार कर रहे हैं हम इसके हक में गर्दिश अय्याम का? इनसे कहो इंतजार करो और मैं भी हूं तुम्हारे साथ इंतजार करने वालों में से। क्या हुक्म देती हैं इनको इनकी अक्लें ऐसी ही बातों का, या फिर वो सब सरकश लोग हैं? क्या ये कहते हैं कि घड़ लिया है इस कुरान को इसने खुद ही? नहीं, इस असल बात यह है कि ये ईमान नहीं रखते। अच्छा तो इन्हें चाहिए कि ये बना लाएं कोई कलाम इसी शान का, अगर हैं ये सच्चे। क्या ये पैदा हो गए हैं बगैर किसी खालिक के, या ये खुद ही अपने खालिक हैं, या पैदा किया है उन्होंने खुद ही आसमानों को और जमीन को? असल बात यह है कि ये यकीन नहीं रखते। क्या इनके कब्जे में है तेरे रब के खजाने, या इन्हीं का हुक्म चलता है इन पर? क्या इनके पास है कोई सीढ़ी के सुनगुन लेते हैं ये इस पर चढ़कर आलम बाला की? अच्छा तो लाए वो शख्स जिसने कुछ सुना है इनमें से कोई खुली दलील। क्या अल्लाह के लिए तो हैं बेटियां और तुम्हारे लिए हैं बेटे? क्या मांगते हो तुम इनसे कोई अजर जिसकी वजह से वो इस जबरदस्ती पड़ी चट्टी के बोझ तले दब गए हैं? क्या इनके पास है गैब के हकाइक का इल्म जिसे वो लिख रहे हैं? क्या ये चाहते हैं कोई चाल चलना? तो वो लोग जिन्होंने कुफर किया इनकी चाल इन्हीं पर पड़ेगी। क्या इनका है कोई माबूद अल्लाह के सिवा? पाक है अल्लाह इस शिर्क से जो ये करते हैं। और अगर देख लेंगे ये लोग कोई टुकड़ा आसमान का गिरता हुआ तो कहेंगे बादल हैं जो उमड़े चले आ रहे हैं। सो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोड़ दीजिए इन्हें इनके हाल पर, यहाँ तक कि पहुंच जाए अपने इस दिन को जिसमें ये मार गिराए जाएंगे, जिस दिन ना काम आएगी इनके इनकी कोई चाल जरा भी, और ना इनको कोई मदद ही पहुंचेगी। और यकीनन इन लोगों के लिए जो जुल्म कर रहे हैं एक अजाब है पहले भी इस अजाब से, लेकिन इनमें से बहुत से जानते नहीं।
بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرو اپنے رب کا فیصلہ آنے تک، اس لیے کہ بلا شبہ تم ہماری نگاہ میں ہو، اور تسبیح کرو اپنے رب کی حمد کے ساتھ جب تم اٹھو، اور رات کو بھی، اور پھر اس کی تسبیح کرو اور اس وقت بھی جب پلٹتے ہیں ستارے۔ سورہ نجم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قسم ہے تارے کی جب وہ غروب ہونے لگے، نہ بھٹکا ہے تمہارا رفیق اور نہ بہکا ہے، اور نہیں بولتا ہے وہ اپنی خواہش نفس سے، نہیں ہے یہ کلام مگر ایک وحی جو نازل کی جا رہی ہے، تعلیم دی ہے اسے زبردست قوت والے نے، اور جو بڑا صاحب حکمت ہے پھر سامنے آ کھڑا ہوا جبکہ وہ بالائی افق پر تھا، پھر قریب آیا اور آہستہ آہستہ آگے بڑھا یہاں تک کہ ہو گیا برابر دو کمانوں کے یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا، تب وہی پہنچائی اس نے اللہ کے بندے کو، تب وہی پہنچائی اس نے اللہ کے بندے کو جو وہی پہنچانی تھی، نہ جھوٹ جانا رسول کے دل نے اسے جو دیکھا اس نے، کیا تم اس سے جھگڑتے ہو اس چیز پر جو وہ آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ جو شروع کی ملاقاتیں تھیں ان میں سے کسی ایک ملاقات کا جو ہے وہ ذکر کر رہے ہیں، ممکن ہے کہ یہ پہلی ملاقات ہے یا دوسری ملاقات ہے، اور بلا شبہ وہ اسے دیکھ چکا ہے اترتے ہوئے ایک بار اور بھی سدرت المنتہا کے قریب، اس کے آس پاس ہے جنت الماوا، جب چھا رہا تھا سدرہ پر جو کچھ چھا رہا تھا، نہ چندیائی گئی نگاہ اور نہ حد سے بڑھی، بلا شبہ اس نے دیکھی اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں، بھلا دیکھا ہے تم نے لات کو اور عزا کو، اور تیسری ایک اور دیوی منات کو، کیا تمہارے لیے تو ہیں بیٹے اور اللہ کے لیے ہیں بیٹیاں، یہ تو پھر ہے بڑی دھاندلی کی تقسیم، نہیں ہے یہ مگر چند نام جو رکھ لیے ہیں تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے، نہیں نازل فرمائی ہے اللہ نے ان کے بارے میں کوئی سند، نہیں پیروی کر رہے ہیں یہ لوگ مگر وہم و گمان کی اور خواہشات نفس کی، حالانکہ آ چکی ہے ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدایت، کیا یہ انسان کا حق ہے کہ اسے مل جائے ہر وہ چیز جس کی وہ تمنا کرے، ظاہر ہے کہ نہیں، تو پھر اللہ ہی مالک آخرت کا بھی اور دنیا کا بھی، اور کتنے ہی فرشتے ہیں آسمانوں میں نہیں کام آ سکتی جن کی شفاعت ذرا بھی مگر اس کے بعد کہ اجازت دے اللہ شفاعت کی جسے چاہے اور جن کے لیے پسند کرے۔ بلا شبہ جو لوگ نہیں ایمان رکھتے آخرت پر وہ نام رکھتے ہیں فرشتوں کے عورتوں کے سے، حالانکہ نہیں ہے انہیں اس کے بارے میں کچھ علم، نہیں پیروی کرتے مگر گمان کی، اور بلا شبہ گمان کام نہیں دے سکتا حق کی جگہ ذرا بھی، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منہ پھیر لو اس شخص سے جو منہ موڑتا ہے ہمارے ذکر سے اور جو نہیں طالب مگر دنیاوی زندگی کا، یہی ہے انتہا ان لوگوں کے علم کی، بے شک تیرا رب ہی ہے جو خوب جانتا ہے اسے جو بھٹک گیا اس کے راستے سے، اور وہی خوب جانتا ہے اسے بھی جو سیدھے راستے پر ہے، اور اللہ ہی مالک ہے ہر اس چیز کا جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، تاکہ بدل دے ان لوگوں کو جنہوں نے برے کام کیے ان کے اعمال، جو ان کے اعمال کا، اور دے ان لوگوں کو جنہوں نے اچھے کام کیے اچھا بدلہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بچتے ہیں بڑے بڑے گناہوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے، الا یہ کہ کچھ قصور ان سے سرزد ہو جائے، بلا شبہ تیرا رب ہے وسیع مغفرت والا، وہ خوب جانتا ہے تمہیں اس وقت سے جب پیدا کیا اس نے تم کو زمین سے، اور جب تمہیں جنین کی شکل میں تھے اپنی ماؤں کے پیٹوں میں، سو اپنی پاکیزگی کے دعوے نہ کرو، وہی بہتر جانتا ہے کہ متقی کون ہے۔ پھر کیا دیکھا ہے تم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص کو جو پھر گیا راہ حق سے، اور دیا اس نے تھوڑا سا اور پھر ہاتھ روک لیا، کیا اس کے پاس علم غیب ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے؟ کیا نہیں خبر دی گئی ہے، کیا نہیں خبر دی گئی اسے ان باتوں کی جو درج ہیں صحیفوں میں موسیٰ علیہ السلام کے اور صحیفوں میں ابراہیم علیہ السلام کے، جس نے وفا کا حق ادا کر دیا، یہ کہ نہیں اٹھاتا کوئی بوجھ اٹھانے والا بوجھ دوسرے کا، اور یہ کہ نہیں ملتا انسان کو مگر وہی کچھ جس کی وہ کوشش کرتا ہے، اور یہ کہ اس کی کمائی عنقریب اسے دکھائی جائے گی اور پھر جزا دی جائے گی اسے پوری پوری جزا، اور یہ کہ تیرے رب ہی کے پاس پہنچنا ہے آخر کار سب کو، اور یہ کہ وہی ہنساتا ہے اور رلاتا ہے، اور یہ کہ وہی موت دیتا ہے اور زندہ کرتا ہے، اور یہ کہ وہی پیدا فرماتا ہے جوڑے نر اور مادہ ایک بوند سے جب وہ ٹپکائی جاتی ہے، اور یہ کہ اس کی ذمہ داری اس کے ذمہ ہے زندگی بخشنا دوسری بار، اور یہ کہ وہی غنی کرتا ہے اور نفع تولا دیتا ہے، اور یہ کہ وہی رب ہے شعرا ستارے کا، اور یہ کہ اسی نے ہلاک کیا آدھے اولا کو اور سمود کو، اور پھر کچھ باقی نہ چھوڑا، اور ہلاک کیا قوم نوح کو اس سے پہلے، یقیناً وہ تھے ہی سخت ظالم اور سرکش، اور اوندھی گرنے والی بستیوں کو اٹھا پھینکا، پھر چھا گیا ان پر جو کچھ کے چھایا، پس اے نبی، پس اے انسان اپنے رب کی کن کن نعمتوں میں تو شک کرے گا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی متنبہ کرنے والے ہیں،
پہلے متنبہ کرنے والوں کی طرح قریب آ لگی ہے آنے والی گھڑی قیامت کی، نہیں ہے اسے اللہ کے سوا کوئی ٹالنے والا۔ کیا یہی بات ہیں جن پر تم تعجب کرتے ہو اور ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو، اور تم گا بجا کر ٹالتے ہو؟ پس جھک جاؤ اللہ کے آگے اور اسی کی بندگی بجا لاؤ۔ سورہ قمر مکی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قریب آ گئی گھڑی قیامت کی اور پھٹ گیا چاند، اور ان کا حال یہ ہے کہ اگر دیکھتے ہیں کوئی نشانی تو منہ موڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ چنانچہ جھٹلایا انہوں نے اس کو بھی اور پیچھے لگ گئے اپنی خواہشات کے، حالانکہ ہر معاملے کو ایک انجام تک پہنچ کر رہنا ہے۔ اور یقیناً آ چکی ہیں ان کے پاس پچھلی قوموں کی ایسی خبریں جن میں ہے کافی سامان عبرت اور حکمت جو نصیحت کے مقصد کو پورا کرتی ہے، مگر کچھ فائدہ نہ دیا ان تنبیہات نے۔ پس رخ پھیر لو ان سے جس دن پکارے گا ایک پکارنے والا ایک سخت ناگوار چیز کی طرف۔ اس وقت سہمی ہوئی ہوں گی آنکھیں ان کی، نکلیں گے وہ اپنی قبروں سے اس طرح جیسے کہ وہ ہوں منتشر ٹڈیاں۔ دوڑے چلے جا رہے ہوں گے وہ سب پکارنے والے کی طرف، کہیں گے کافر یہ دن تو بڑا کٹھن ہے۔ جھٹلا چکی ہے ان سے پہلے قوم نوح، سو جھٹلایا انہوں نے ہمارے بندے کو اور کہا یہ تو دیوانہ ہے، اور اسے جھڑک دیا گیا۔ آخرکار اس نے پکارا اپنے رب کو کہ میں مغلوب ہو چکا ہوں، سو اب تو انتقام لے ان سے، رب انی مغلوب فانتصر۔ تو کھول دیے ہم نے آسمان کے دھانے موسلادھار بارش کے لیے، اور جاری کر دیے زمین سے چشمے، سو آ ملا پانی ہر طرف سے پورا کرنے کے لیے اس کام کو جو مقدر ہو چکا تھا۔ اور سوار کر دیا ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کشتی پر جو تختوں اور کیلوں والی تھی، جو چل رہی تھی ہماری نگرانی میں۔ یہ بدلہ تھا اس شخص کی خاطر جس کی ناقدری کی گئی تھی، اور بے شک رہنے دیا ہے ہم نے اس کشتی کو بطور نشانی۔ تو کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ سو دیکھ لو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات، اور بلا شبہ آسان بنا دیا ہے ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے۔ سو کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ جھٹلایا تھا عاد نے، سو دیکھ لو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات۔ بلا شبہ ہم نے بھیج دی ان پر سخت طوفانی ہوا ایک ایسے منحوس دن میں جس کی نحوست نہ ختم ہونے والی تھی، جو اٹھا اٹھا کر پھینک رہی تھی لوگوں کو اس طرح گویا کہ وہ کھجور کے تنے ہیں جڑ سے اکھڑے ہوئے۔ تو دیکھ لو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات، اور بلا شبہ آسان بنا دیا ہے ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے۔ سو کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ جھٹلایا تھا سمود نے تنبیہات کو، سو کہا تھا انہوں نے کیا ایک آدمی جو ہم ہی میں سے ایک ہے اس کی پیروی کریں ہم؟ تو یقیناً اس کے معنی یہ ہوں گے کہ ہم بہک گئے ہیں اور ہماری مت ماری گئی ہے۔ کیا نازل کی گئی ہے صرف اسی پر وہی ہم میں سے؟ نہیں، بلکہ وہ ہے پرلے درجے کا جھوٹا اور چیخی باز۔ معاذ اللہ، ان قریب معلوم ہو جائے گا انہیں کل کہ کون ہے پرلے درجے کا جھوٹا اور شیخی باز۔ بلا شبہ ہم بھیج رہے ہیں اونٹنی کو آزمائش بنا کر ان کے لیے، سو انتظار کرو اور صبر کرو اور خبردار کر دو انہیں کہ پانی کی تقسیم ہوگی ان کے اور اونٹنی کے درمیان، ہر ایک کو اپنی باری پر حاضر ہونا ہوگا۔ آخر کار انہوں نے پکارا اپنے ساتھی کو، اور اس نے اس کام کا بیڑا اٹھایا اور اس کی کونچیں کاٹ دیں۔ سو دیکھ لو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات۔ ہم نے بھیجا ان پر ایک زبردست دھماکہ، سو ہو کر رہ گئے وہ کچلی ہوئی باڑھ کے چورے کی مانند، اور بلا شبہ آسان بنا دیا ہے ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے۔ تو کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ جھٹلایا قوم لوط نے تنبیہات کو، ہم نے بھیج دی ان پر پتھراؤ کرنے والی ہوا، سوائے آل لوط کے نجات دی ہم نے انہیں رات کے پچھلے پہر اپنے فضل خاص سے۔ اسی طرح جزا دیتے ہیں ہم تو ہر اس شخص کو جو شکر گزاری کا رویہ اختیار کرتا ہے۔ اور یقیناً ڈرایا تھا انہیں لوط علیہ السلام نے ہماری پکڑ سے، لیکن انہوں نے شک کیا ہماری تنبیہات میں، اور بلا شبہ انہوں نے روکنے کی کوشش کی لوط علیہ السلام کو اپنے مہمانوں کی حفاظت سے، تو ہم نے ان کو اندھا کر دیا۔ تو چکھو مزہ میرے عذاب کا اور میری تنبیہات کا، اور یقیناً آلیا ان کو سب تڑکے ہی، اور یقیناً آلیا ان کو صبح تڑکے ہی ایک ایسے عذاب نے جو نہ ٹلنے والا تھا۔ تو چکھو مزہ میرے عذاب کا اور میری تنبیہات کا، اور یقیناً آسان بنا دیا ہے ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے۔ تو کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اور بے شک آتی تھیں آل فرعون کے پاس بھی بہت سی تنبیہات، جھٹلا دیا انہوں نے ہمارے ساری نشانیوں کو، تو پکڑ لیا ہم نے انہیں جیسے پکڑتا ہے کوئی زبردست قوت والا۔ کیا تم میں جو کافر ہیں وہ بہتر ہیں ان سے جن کا ذکر کیا گیا ہے، یا تمہارے لیے معافی لکھی ہوئی ہے آسمانی کتابوں میں؟ یا یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک مضبوط جتھا ہیں، خود اپنا بچاؤ کر لیں گے، ان قریب شکست دے دی جائے گی جتھے کو اور بھاگ جائیں گے وہ پھیر کر پیٹھ، بلکہ قیامت کی گھڑی ہی ان سے نمٹنے کا اصل وقت مقرر ہے، اور وہ گھڑی ہوگی بڑی آفت اور تلخ تر۔ یقیناً یہ مجرم لوگ بہک گئے ہیں
اور ان کی مت ماری گئی ہے. جس دن یہ گھسیٹے جائیں گے آگ میں اپنے منہ کے بل, اور ان سے کہا جائے گا چکھو مزہ جہنم کی لپیٹ کا, بے شک ہم نے ہر چیز پیدا کی ہے ایک تقدیر کے مطابق, اور نہیں ہوتا ہے ہمارا حکم مگر یکدم جیسے پلک جھپکتی ہے, اور بلا شبہ ہم ہلاک کر چکے ہیں تم جیسے بہت سے گروہوں کو. تو کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اور ہر عمل جو انہوں نے کیا تھا درج ہے ہم اعمال ناموں میں, اور ہر چھوٹی بات اور بڑی چیز لکھی ہوئی ہے. یقیناً متقی لوگ ہوں گے باغوں میں اور نہروں میں سچی با عزت کی جگہ قریب بادشاہ کے جو بڑا صاحب اقتدار ہے. سورہ رحمان بہت خوبصورت صورت ہے, اور اس صورت کے حوالے سے ہم سب کو اتنا کچھ معلوم ہے کہ مجھے اس میں زیادہ کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. تو آئیے ہم اس کی تلاوت کی طرف چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. اللہ نے جو رحمان ہے سکھایا ہے اسی نے قرآن, پیدا فرمایا اسی نے انسان کو اور سکھایا اسے بولنا. سورج اور چاند پابند ہے ایک حساب کے, اور جھاڑیاں اور درخت اسی کو سجدہ کر رہے ہیں. اور آسمان کو بلند کیا اللہ نے اور قائم کر دیا نظام توازن, تاکہ نہ خلل ڈالو تم بھی عدل و توازن میں, اور ٹھیک ٹھیک تولو انصاف کے ساتھ, اور نہ گھاٹا دو تولتے وقت. اور زمین کو بنایا ہے اس نے مخلوقات کے لیے, اس میں لذیذ پھل ہیں اور کھجور کے درخت ہیں جن کے پھل غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں, اور طرح طرح کے غلے جن میں بھوسا بھی ہوتا ہے اور دانا بھی. بس اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے تم اے جن و انس. پیدا فرمایا اس نے انسان کو کھیکری جیسی سوکھے سڑے گارے سے, اور پیدا کیا اس نے جنوں کو آگ کے شعلے سے. بس اپنے رب کے کن کن عجائب قدرت کو جھٹلاؤ گے تم اے جن و انس. جو رب ہے دونوں مشرقوں کا اور رب ہے دونوں مغربوں کا, سو اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے تم اے جن و انس. روا کیا ہے اس نے دو دریا آپس میں ٹکراتے ہوئے, حائل ہے ان کے درمیان ایک پردہ کہ وہ تجاوز نہیں کرتے اپنی حد سے. بس اپنے رب کے کن کن کرشموں کو جھٹلاؤ گے تم اے جن و انس. نکلتے ہیں ان دونوں میں سے موتی اور مونگے, بس اپنے رب کی قدرت کے کن کن کمالات کو جھٹلاؤ گے تم اے جن و انس. اور اسی کے ہیں یہ جہاز جو اونچے اٹھے ہوئے ہیں سمندر میں پہاڑوں کی مانند, بس اپنے رب کے کن کن احسانات کو جھٹلاؤ گے تم اے جن و انس. ہر چیز جو زمین پر ہے فنا ہو جانے والی ہے, اور باقی رہ گی ذات تیرے رب کی جو عظمت و انعام والا ہے. بس اپنے رب کے کن کن کمالات کو جھٹلاؤ گے تم اے جن و انس. مانگ رہے ہیں اس سے اپنی حاجتیں وہ جو ہیں آسمانوں میں اور زمین میں, ہر آن ہے وہ نئی شان میں. بس اپنے رب کی کن کن صفات حمیدہ کو جھٹلاؤ گے تم اے جن و انس. ان قریب فارغ ہوئے جاتے ہیں ہم تمہارے احتساب کے لیے اے زمین کے دو بوجھوں گروہ جن و انس. بس اپنے رب کے کن کن احسانات کو جھٹلاؤ گے تم اے جن و انس. اے گروہ جن و انس, اگر تم کر سکتے ہو یہ کہ نکل بھاگو آسمانوں اور زمین کی سرحدوں سے تو بھاگ دیکھو, نہیں بھاگ سکتے تم اس کے لیے بڑا زور چاہیے. سو اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے تم اے جن و انس. چھوڑا جائے گا تم پر شعلہ آگ کا اور دھواں, پھر تم اس کا مقابلہ نہ کر سکو گے. سو اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو انکار کرو گے تم اے جن و انس. پھر جب پھٹ جائے گا آسمان تو ہو جائے گا وہ سرخ لال چمڑے کی طرح. سو اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے تم اے جن و انس. پھر اس دن نہیں پوچھا جائے گا اس کے اپنے گناہوں کے بارے میں کسی جن و انس سے. سو اپنے رب کی کن کن احسانات کو جھٹلاؤ گے تم اے جن و انس. پہچان لیے جائیں گے مجرم اپنے چہروں سے, اور پکڑ کر گھسیٹا جائے گا انہیں پیشانی کے بلوں سے اور پاؤں سے. سو اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے تم اے جن و انس. اس وقت کہا جائے گا یہ ہے وہ جہنم جھٹلایا کرتے تھے جسے مجرم چکر لگاتے رہیں گے وہ آگ اور کھولتے پانی کے درمیان. سو اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے تم اے جن و انس. اس کے برعکس اس شخص کے لیے جو ڈرتا رہا اپنے رب کے حضور پیش ہونے سے دو دو جنتیں ہیں. تو اپنے رب کے کن کن انعامات کو جھٹلاؤ گے تم اے جن و انس. بھرپور ہری بھری ڈالیوں والی, تو اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے تم اے جن و انس. ان دونوں جنتوں میں دو دو چشمے رواں ہیں, تو اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے تم اے جن و انس. ہیں دونوں جنتوں میں ہر قسم کے لذیذ پھلوں کی دو دو قسمیں, تو اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے تم اے جن و انس. بیٹھے ہوں گے تکیہ لگا کر ایسے فرشوں پر جن کے استر دبیز ریشم کے ہوں گے, اور پھل دونوں جنتوں کے جھکے پڑ رہے ہوں گے. تو اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے تم اے جن و انس. ہوں گے ان نعمتوں کے درمیان ہوں گی ان نعمتوں کے درمیان شرمیلی نگاہوں والیاں, کہ نہ چھوا ہوگا انہیں کسی انسان نے ان سے پہلے اور نہ کسی جن نے.
तो अपने रब के किन किन इनामात को झुटलाओगे तुम ए जिनो इंस, खूबसूरत ऐसी गोया कि वो याकूत और मरजान है, तो अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे तुम ए जिनो इंस। नहीं है आला दर्जे की नेकी का बदला मगर आला दर्जे की जजा, तो अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे तुम ए जिनो इंस। और इन दो जन्नतों के अलावा दो जन्नतें और हैं, सो अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे तुम ए जिनो इंस। घनी सरसब्ज जो शादाब जन्नतें, तो अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे तुम ए जिनो इंस। इन दोनों में भी चिश्मे होंगे उबलते हुए, तो अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे तुम ए जिनो इंस। इन जन्नतों में होंगे लजीज फल और खजूरें और अनार, तो अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे तुम ए जिनो इंस। इन नेमतों के दरमियान होंगी खूबसीरत और खूबसूरत औरतें, तो अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे तुम ए जिनो इंस। हूरें ठहराई हुई खैमों में, तो अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे तुम ए जिनो इंस। नहीं छुआ होगा इन्हें किसी इंसान ने इससे पहले और ना किसी जिन ने, तो अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे तुम ए जिनो इंस। तकिया लगाए हुए बैठे होंगे सब्ज कालीनों पर जो नादिर और खूबसूरत होंगे, तो अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे तुम ए जिनो इंस। बहुत बरकत वाली है नाम तेरे रब का जो अजमत और इनाम वाला है। सूरह वाक़िया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। जब पेश आ जाएगा वो होने वाला वाकया, तो ना होगा इसके वकूफ को कोई झुटलाने वाला। होगा ये तह बाला कर देने वाला, जब हिला डाली जाएगी जमीन जगबारगी और रेजा रेजा कर दिए जाएंगे पहाड़ पूरी तरह, तो हो जाएंगे वो मानिंदे गुबार बिखरे हुए और होगे तुम ग्रोह तीन किस्म के। सो दाएं बाजू वाले क्या कहना दाएं बाजू वालों की खुश नसीबी का, और बाएं बाजू वाले क्या ठिकाना बाएं बाजू वालों की बदनसीबी का। और सबकत ले जाने वाले तो हैं ही सबकत ले जाने वाले, ये तो हैं ही मुकर्रब लोग जो रहेंगे नेमत भरी जन्नतों में। बहुत होंगे पहलों में से और कम होंगे पिछलों में से। ये सब आरास्ता पैरास्ता मसनदों पर तकिए लगाए हुए बैठे होंगे आमने सामने, लिए फिरेंगे इनके इर्द गिर्द ऐसे लड़के जो हमेशा लड़के ही रहेंगे। सागर सुराही और जाम निथरी हुई शराब शराब के, ऐसा कि ना सर चकराए इसे पीकर और ना अकल में फतूर आए। और पेश करेंगे लजीज फल ताकि इसमें से जिसे चाहें पसंद कर लें, और पेश करेंगे गोश्त परिंदों का ताकि ले लें अपनी रगबत के मुताबिक। और हूरें होंगी खूबसूरत आंखों वाली ऐसी हसीन जैसे मोती जिन्हें छुपा कर रखा गया हो। और सब कुछ मिलेगा इन्हें जजा के तौर पर इन अमाल की जो वो करते रहे। नहीं सुनेंगे वो वहां कोई बेहुदा कलाम और ना गुनाह की बात, तो सवाए एक बोल के सलाम हो तुम पर, सलाम हो तुम पर। और दाएं बाजू वाले क्या कहना दाएं बाजू वालों की खुशनसीबी का। वो होंगे ऐसे बागात में जिनमें बेरियां होंगी बेखार और केले तह बतह और छांव दूर तक फैली हुई, और पानी हरदम रवां, और तरह तरह के लजीज फल बकसरत कभी खत्म न होने वाले और बेरोक टोक। और निशिस्त गाहें ऊंची ऊंची हम पैदा करेंगे इन बीवियों को नए सिरे से, और बना देंगे उन्हें कवारियां शोहरों की आशिक जार और उम्र में हमसिन। ये सब कुछ होगा दाएं बाजू वालों के लिए। और वो बहुत होंगे अगलों में से और बहुत होंगे पिछलों में से। और बाएं बाजू वालों की बदनसीबी का क्या ठिकाना। वो होंगे लू की लपट में और खोलते हुए पानी में और साए में सख्त काले धुएं के, जो ना ठंडा होगा और ना आरामदेह। यकीनन ये लोग थे इससे पहले खुशहाली में मगन और इसरार किया करते थे बड़े बड़े गुनाहों पर, और कहा करते थे कि जब हम मर जाएंगे और हो जाएंगे मिट्टी और हड्डियां तो क्या यकीनन हम फिर उठा खड़े किए जाएंगे। और क्या हमारे बाप दादा भी उठाए जाएंगे जो पहले गुजर चुके हैं। कहिए बिलाशुबा पहले भी और पिछले भी सब जरूर जमा किए जाने वाले हैं एक मुअय्यन दिन के वक्त मुकर्रर पर। फिर यकीनन तुम ए गुमराहों और झुटलाने वालों जरूर खाओगे तुम एक दरख्त में से जो अज किस्म जुकूम होगा। सो भरोगे इससे अपने पेट, फिर पियोगे ऊपर से खोलता हुआ पानी, सो पियोगे जैसे पीते हैं प्यास के मारे हुए ऊंट। ये होगी बाएं बाजू वालों की जियाफत रोजे जजा। हम ही ने पैदा किया है तुम्हें, फिर क्यों नहीं यकीन करते तुम। क्या कभी गौर नहीं किया तुमने कि ये जो नुत्फा डालते हो तुम, क्या तुम पैदा करते हो बच्चा या हम पैदा करने वाले हैं। हम मुकद्दर कर चुके हैं तुम्हारे दरमियान मौत, और नहीं है हम आजिज इस बात से कि बदल दें हम तुम्हारे वजूद ही को, और पैदा कर दें तुम्हें ऐसी शक्ल सूरत में जिसको तुम जानते ही नहीं। और यकीनन तुम जानते हो पहली पैदाइश को, तो तुम क्यों नहीं सबक लेते। क्या कभी सोचा तुमने कि ये आज जो तुम बीज बोते हो क्या तुम उगाते हो इससे खेती, या हम हैं उगाने वाले। अगर हम चाहें तो बनाकर रख दें इसे भूस, और रह जाओ तुम बातें बनाते कि हम पर तो चट्टी पड़ गई है, बल्कि हमारे नसीब ही फूटे हुए हैं।
کیا کبھی سوچا تم نے کہ یہ پانی جو تم پیتے ہو کیا تم نازل کرتے ہو اسے بادلوں سے یا ہم نے نازل کیا؟ نازل کرنے والے اگر ہم چاہیں تو بنا کر رکھ دیں اسے سخت کھاری، اور کیوں نہیں تم شکر گزاری کرتے؟ کیا تم نے کبھی غور کیا کہ یہ آگ جو تم سلگاتے ہو کیا تم نے پیدا کیا ہے اس کا درخت یا ہم ہیں ان کے پیدا کرنے والے؟ ہم نے بنایا آگ کو یا دہانی کا ذریعہ اور رکھے ہیں اس میں فائدے تمام حاجت مندوں کے لیے۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسبیح کرو اپنے رب عظیم کے نام کے ساتھ۔ پس نہیں قسم کھاتا میں ستاروں کی گزرگاہوں کی، اور بلا شبہ یہ ایک قسم ہے اگر تم سمجھو تو بہت بڑی قسم ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ قرآن ہے بلند پایا جو ثبت ہے ایک محفوظ کتاب میں، نہیں چھوتے ہیں اسے مگر وہ جو پاک صاف ہیں، نازل کردہ ہے رب العالمین کی طرف۔ ان آیات کے حوالے سے میں آپ کے ساتھ کچھ بات شیئر کرنا چاہوں گا۔ میں نے آپ کو شروع سے بتایا کہ اصل میں قرآن پاک جو ہے وہ ایک نظم کے ساتھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، اور اس کی جو ترتیب ہے وہ اسی نظم کے ساتھ ہے۔ تمام کی تمام صورتیں ایک دوسرے کے ساتھ نظم کے ساتھ ہیں، اسی طرح سے جو آیتیں ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ نظم کے ساتھ چلی ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کے یہ بات کہی ہے، اور ستاروں کی گزرگاہوں کی قسم کھائی۔ اس کے بعد کہا کہ یہ بہت بڑی قسم ہے کیونکہ روزانہ تم اس رات کو جن تم ستاروں کو دیکھتے ہو اور تم یقیناً ان ستاروں کو جھٹلا نہیں سکتے، تو جو بات میں کرنے جا رہا ہوں وہ بھی تم جھٹلا نہ پاؤ گے کہ انہ لقرآن کریم، کہ واقعہ یہ کہ یہ قرآن ہے بلند پایا۔ یہاں پہ پہلے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا قرآن کا، اس کے بعد ذکر کیا فی کتاب مکنون، کہ یہ جو قرآن ہے یہ اس کتاب مکنون میں محفوظ ہے، لا یمسہ الا المطہرون، اور اس کو نہیں چھوتے مگر وہ جو پاک صاف ہیں، نازل کردہ ہے رب العالمین کی طرف سے۔ یعنی کہ جو لوح محفوظ ہے اس کو اللہ تعالیٰ کے جو پاک فرشتے ہیں صرف وہی چھو سکتے ہیں اور کوئی نہیں چھوتے، کیونکہ ایک بات چل رہی ہے کتاب مکنون کے بعد جہاں پہ چھونے کی بات ہے۔ یہ میں نے اس پہ تمہید اس لیے باندھی ہے کہ ہمارے تفاسیر میں اور مختلف امت میں ان آیات کے حوالے سے دو آرا پائی جاتی ہیں۔ میں دونوں آرا آپ کو بتا دیتا ہوں، اس کے بعد فیصلہ آپ خود کر لیجیے گا۔ ایک آرا یہ پائی جاتی ہے کہ جب ہم قرآن پاک کو پڑھتے ہیں تو ہمیں وضو کے بغیر ہم قرآن پاک نہیں پڑھ سکتے، یعنی کہ پاک ہونا تو شرط ہے ہی ہے لیکن ساتھ وضو جو ہے وہ بھی ایک شرط ہے۔ اور ایک مکتب فکر جو ہے وہ اس بات کو قرآن پاک کو کہتا ہے کہ یہ جو آیات نازل ہو رہی ہیں، تو یہ جو آیت نمبر 79 ہے اصل میں کتاب مکنون کے بعد آئی ہے، تو یہ اس لوح محفوظ کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی ہیں۔ اور قرآن پاک جو ہے اگر ہم پاک ہونا شرط ہے، اور اس کے بعد قرآن پاک اگر ہم وضو کے ساتھ پڑھیں گے تو یقیناً زیادہ اجر اور ثواب کے مستحق ہوں گے، اور اگر وضو کے بغیر بھی قرآن پاک کو پڑھ لیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ہمیں قرآن پاک جو ہے ایک ایسی کتاب ہماری ہونی چاہیے کہ جو جیسے بیڈ بک ہوتی ہے، کہ رات کو سوتے وقت آپ نے اس کو اٹھایا اور اس میں سے آپ نے کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ خیر آج کے دور میں تو موبائلز کے اندر جو ہے وہ قرآن آ گیا ہے، اور اس میں تو تمام تقریباً امت کا اتفاق ہے کہ موبائل سے آپ جب قرآن پاک کو پڑھ رہے ہوں تو اس بات پر آپ بغیر وضو کے بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن یہ دو آرا جو ہیں یہ موجود ہیں، تو میں نے کہا میں آپ کو بتا دوں، اور کیونکہ ہمارا یہ تمام کا تمام جو کورس جو ہم سیریز چلا رہے ہیں دورہ قرآن کی، وہ کسی بھی اس میں فرقہ واریت سے یہ پاک ہے، ایک سادہ ترجمے کی حد تک ہے۔ لیکن یہ بات میں نے اس لیے بتائی کیونکہ مجھے ان آیات میں جو میں نے سمجھا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ آ رہا جس میں جو علماء یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر ہم، کیونکہ ہم بعض اوقات قرآن پاک جو ہے ہم پڑھنا چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن ہم تھوڑی سی وضو کی وجہ سے ہم بعض اوقات قرآن سے ہم کہتے ہیں کہ ابھی کون اٹھے گا یا کون وضو کرے گا، تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ہم جو ہے وہ بالکل سکون کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن وضو کے ساتھ پڑھنا زیادہ فضیلت کی بات ہے۔ کیا پھر اس کلام کے ساتھ تم بے پرواہی برتتے ہو، اور رکھا ہے تم نے اپنا حصہ اللہ کی اس نعمت میں، یہ کہ تم جھٹلاتے ہو اسے؟ سو کیوں نہیں جب پہنچ جاتی ہے جان حلق تک اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو، اور ہم زیادہ قریب ہوتے ہیں اس کے تمام نسبت لیکن تم کو نظر نہیں آتے، تو اگر نہیں ہو تم کسی کے محکوم تو کیوں نہیں لوٹا لیتے اس کی روح کو اگر ہو تم سچے؟ تو اگر ہوتا ہے مرنے والا مقربین میں سے تو اس کے لیے راحت ہے اور عمدہ رزق ہے اور نعمت بھری جنت ہے، پھر اگر ہے وہ اصحاب الیمین میں سے تو اس کا استقبال ہوگا سلام ہو تم پر، تم اصحاب الیمین میں سے ہو، اور اگر ہوگا وہ جھٹلانے والا گمراہ لوگوں میں سے تو اس کی تواضع کے لیے ہوگا کھولتا ہوا پانی اور چھونکا جانا جہنم میں، بلا شبہ یہی ہے قطعی حق۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسبیح کرو اپنے رب عظیم کے نام کی۔ سورہ حدید
مدنی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تسبیح کی ہے اللہ کی ہر اس چیز نے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، اور وہی ہے زبردست اور بڑی حکمت والا۔ اسی کی ہے سلطنت آسمانوں میں اور زمین میں، زندگی بخشتا ہے اور موت دیتا ہے، اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ وہی اول بھی ہے اور آخر بھی اور ظاہر بھی ہے اور باطن بھی، اور وہ ہر چیز کا پورا علم رکھتا ہے۔ وہی ہے جس نے پیدا فرمایا آسمانوں کو اور زمین کو 6 دنوں میں، پھر جلوہ فرما ہوا عرش پر۔ وہ جانتا ہے اسے بھی جو داخل ہوتا ہے زمین میں اور جو نکلتا ہے اس سے، اور جو نازل ہوتا ہے آسمان سے اور جو چڑھتا ہے اس میں، اور وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے جہاں بھی ہو تم، اور اللہ ان اعمال کو جو تم کرتے ہو دیکھ رہا ہے۔ اسی کی ہے سلطنت آسمانوں میں اور زمین میں، اور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں تمام معاملات فیصلے کے لیے۔ وہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں، اور وہ پوری طرح جانتا ہے دلوں میں چھپے ہوئے رازوں کو۔ ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، اور خرچ کرو اس مال میں سے جس میں بنایا ہے اس نے تم کو اپنا نائب۔ پس وہ لوگ جو ایمان لائے تم میں سے اور خرچ کیا، ان کے لیے ہے بڑا اجر۔ اور کیا ہو گیا ہے تمہیں کہ نہیں ایمان لاتے ہو تم اللہ پر، جبکہ رسول دعوت دے رہا ہے تمہیں کہ ایمان لاؤ اپنے رب پر، اور وہ لے چکا ہے تم سے پختہ عہد بھی، اگر ہو تم ایمان والے۔ وہی تو ہے جو نازل فرما رہا ہے اپنے بندے پر صاف اور واضح آیات، تاکہ نکال لائے تمہیں تاریکیوں سے روشنی میں، اور بلا شبہ اللہ تم پر نہایت ہی شفیق اور مہربان ہے۔ اور کیا ہو گیا ہے تمہیں کہ تم نہیں خرچ کرتے اللہ کی راہ میں، جبکہ اللہ ہی کے لیے ہے میراث آسمانوں اور زمین کی، نہیں برابر ہو سکتے تم میں سے وہ لوگ جنہوں نے خرچ کیا فتح مکہ سے پہلے اور جہاد کیا۔ یہ لوگ بڑے ہیں درجے کے اعتبار سے ان سے جنہوں نے خرچ کیا فتح کے بعد اور جہاد کیا، اگرچہ سب سے وعدہ کر رکھا ہے اللہ نے بھلائی کا، اور اللہ ان اعمال سے جو تم کرتے ہو پوری طرح باخبر ہے۔ کون ہے جو قرض دے اللہ کو قرض حسنا، تاکہ وہ بڑھا کر واپس دے اسے، اور اس کے لیے ہے بہترین اجر۔ اس دن جب تم دیکھو گے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو کہ وہ دوڑ رہا ہوگا، ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کی دائیں جانب، ان سے کہا جائے گا بشارت ہے تمہارے لیے آج ایسی جنتوں کی جن کے نیچے بہ رہی ہوں گی نہریں، ہمیشہ رہیں گے وہ ان میں، یہی ہے بڑی کامیابی۔ اس دن کہیں گے منافق مرد اور منافق عورتیں اہل ایمان سے کہ ذرا ہمارا بھی خیال رکھو تاکہ ہم روشنی حاصل کر سکیں تمہارے نور سے۔ ان سے کہا جائے گا لوٹ جاؤ پیچھے کی طرف اور تلاش کرو روشنی، پھر حائل کر دی جائے گی ان کے درمیان ایک دیوار جس میں ایک دروازہ ہوگا، اس کے اندر کی طرف ہوگی رحمت اور باہر کی طرف ہوگا عذاب۔ پکار پکار کر کہیں گے وہ مومنوں سے کیا نہ تھے ہم بھی تمہارے ساتھ؟ مومن کہیں گے ہاں، مگر تم نے خود فتنے میں ڈالا اپنے آپ کو، اور موقع پرستی اور شک میں پڑے رہے، اور فریب دیتی رہیں تم کو تمنائیں، یہاں تک کہ آ گیا اللہ کا فیصلہ، اور آخر وقت تک دھوکے میں مبتلا رکھا تم کو اللہ کے بارے میں دھوکے باز شیطان نے۔ تو آج نہ قبول کیا جائے گا تم سے فدیہ، اور نہ ان لوگوں سے جنہوں نے کھلا انکار کیا تھا۔ تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، وہی خبرگیری کرنے والی ہے، وہی خبرگیری کرنے والی ہے تمہاری، اور یہ بدترین انجام ہے۔ کیا نہیں آیا ابھی وقت ان لوگوں کے لیے جو ایمان لا چکے ہیں اس بات کا کہ پگھلیں ان کے دل اللہ کے ذکر سے، اور جھکیں آگے اس کے جو نازل ہوا ہے حق اللہ کی طرف سے، اور نہ ہو جائیں وہ ان لوگوں کی طرح جنہیں دی گئی تھی کتاب پہلے، پھر لمبی گزر گئی ان پر مدت تو سخت ہو گئے ان کے دل۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اکثر ان میں فاسق ہیں۔ خوب جان لو کہ یہ اللہ ہی ہے جو زندہ کرتا ہے زمین کو اس کے مر جانے کے بعد، بے شک کھول کھول کر بیان کر دی ہم نے تمہارے لیے اپنی آیات تاکہ تم عقل سے کام لو۔ یقیناً صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، اور وہ جنہوں نے قرض دیا ہے اللہ کو قرض حسنا، بڑھا چڑھا کر دیا جائے گا ان کو، اور ان کے لیے ہے بہترین اجر۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اللہ پر اس کے رسولوں پر، وہی ہیں صدیق اور شہید اپنے رب کے نزدیک، ان کے لیے ہے ان کا اجر اور ان کا نور۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیات کو، یہ لوگ دوزخی ہیں۔ خوب جان لو کہ دنیاوی زندگی کی حقیقت کھیل اور تماشا اور ظاہری ٹیپ ٹاپ، اور ایک دوسرے پر فخر جتانا ہے، اور ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرنا ہے مال و اولاد میں۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے بارش اور خشک کردے کاشتکاروں کے سے پیدا ہونے والی نباتات پھر پک جائے، وہ تو دیکھتے ہو تم کہ وہ زرد ہو گئی ہے اور بن کر رہ گئی پھس، اور آخرت میں ہے سخت عذاب یا مغفرت اللہ کی طرف سے اور اس کی خوشنودی، اور نہیں ہے دنیاوی زندگی مگر سامان دھوکے کا۔ لب کو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمانوں اور زمین کی وسعت کی مانند ہے، جو تیار کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں اللہ پر اور اس کے رسولوں پر۔ یہ فضل ہے اللہ کا جو عطا فرماتا ہے اپنا فضل جسے وہ چاہے، اور اللہ بڑا فضل کرنے والا ہے۔ نہیں پڑتی کوئی مصیبت زمین میں اور نہ تمہاری جانوں پر، مگر وہ لکھی ہوئی ہے کتاب میں اس سے پہلے کہ ہم اسے پیدا کریں، بلا شبہ یہ بات اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ یہ اس لیے ہے تاکہ تم نہ غم کھاؤ کسی نقصان پر اور نہ اتراؤ تم اس پر جو عطا فرمائے
وہ تم کو، اور اللہ نہیں پسند کرتا ہر گھمنڈ کرنے والے، اپنے فخر جتانے والے کو۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بخل کرتے ہیں اور اکساتے ہیں دوسرے انسانوں کو بخل پر، اور جو شخص روگردانی کرتا ہے اللہ کے احکام سے، تو بلا شبہ اللہ تو ہے ہی بے نیاز اور نہایت قابل تعریف۔ یقیناً بھیجا ہم نے اپنے رسولوں کو کھلی نشانیاں دے کر، اور نازل کیا ہم نے ان کے ساتھ کتاب اور میزان، تاکہ قائم ہو انسان انصاف پر، اور اتارا ہم نے لوہا جس میں ہے بڑا زور اور بہت سے فائدے ہیں انسانوں کے لیے، اور اس لیے تاکہ معلوم کرے اللہ کہ کون مدد کرتا ہے اس کی اور اس کے رسولوں کی، اللہ کو دیکھے بغیر۔ بلا شبہ اللہ ہے بڑی قوت والا اور زبردست، اور یہ واقعہ ہے کہ بھیجا ہم نے نوح علیہ السلام کو اور ابراہیم علیہ السلام کو، اور رکھ دی ان دونوں کی نسل میں نبوت اور کتاب، سو ان کی اولاد میں سے کچھ نے ہدایت اختیار کی، اور بہت سے ان میں سے فاسق ہیں۔ پھر پے در پے بھیجے ہم نے ان کے پیچھے اپنے رسول، اور ان کے پیچھے بھیجا ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو، اور دی ہم نے اسی انجیل، اور ڈال دی ہم نے دلوں میں ان لوگوں کے جنہوں نے اس کی پیروی کی، شفقت اور رحم دلی، اور رہی رہبانیت تو ایجاد کر لیا تھا انہوں نے خود ہی، اسے نہیں فرض کیا تھا ہم نے اسے ان پر، مگر یہ کہ تلاش کریں اللہ کی رضا، لیکن نہ خیال رکھا انہوں نے اس کا جیسا کہ خیال رکھنے کا حق تھا۔ پھر عطا کیا ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے، ان میں سے ان کا اجر، اور بہت سے ان میں سے فاسق ہیں۔ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ڈرو اللہ سے اور ایمان لاؤ اس کے رسول پر، عطا فرمائے گا اللہ تم کو دوسرا دوہرا حصہ اپنی رحمت کا، اور بخشے گا تمہیں ایسا نور کہ چلو گے تم اس کی نشان روشنی میں، اور معاف کر دے گا تمہارے قصور، اور اللہ ہے بڑا معاف کرنے والا اور نہایت مہربان۔ تمہیں یہ روش اختیار کرنی چاہیے تاکہ اچھی طرح جان لیں اہل کتاب کہ نہیں ہے وہ قادر ذرا بھی اللہ کے فضل پر، اور یہ کہ فضل اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ عطا فرماتا ہے اپنا فضل جسے چاہے، اور اللہ مالک ہے فضل عظیم کا۔ صدق اللہ العظیم۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اگر اس ہمارے پورے سبق میں کوئی ہم سے غلطی ہوگی، کوئی بھول چوک ہوگی ہو، تو اللہ تعالیٰ ہماری اس خطا کو معاف فرمائے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ الحمدللہ ہمارے اس چینل کے اوپر ایک آسان قرآن کورس جو ہے وہ کروایا جا رہا ہے، لائیو زوم کلاسز بھی ہوتی ہیں، اور آپ کو گرامر جو ہے آسان گرامر کورس ساتھ ساتھ وہ بھی کرایا جا رہا ہے۔ میں نے ایک الگ سے پلے لسٹ جو ہے جو سمپل صرف درس قرآن کی ہے وہ بھی بنا دی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہمارا الفاظ کا جو ترجمہ ہے مصباح القرآن سے رنگوں کے ساتھ، اس کی بھی ایک الگ سے پلے لسٹ میں نے بنا دی ہے، جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈفرینٹ، آپ کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق آپ اس چینل سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور گاہے بگاہے میں مختلف انفارمیشنس کے اوپر بھی ویڈیوز جو ہیں وہ میں ڈالتا رہتا ہوں۔ اپنی سیشن کے اختتام پہ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہو، تو میں آپ کو گزارش کروں گا کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں، نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں، تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو جو ہے جو ہم اپلوڈ کریں وہ آپ تک پہنچتی رہے۔ انشاءاللہ یہ ایک بہت بڑا کام ہے، ہمیں اس میں آپ کی دعاؤں کی بھی ضرورت ہے، اور آپ کی مدد کی بھی ضرورت ہے، کہ یہ جو پیغام ہے اگر ہم نے لوگوں تک پہنچا دیا تو یقیناً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ دوبارہ سے اپنی وہ کھوئی ہوئی حیثیت جو ہے وہ حاصل کر لیں گے، جس طرح سے مسلمانوں نے 1000 سال پوری دنیا کے اوپر حکومت کی۔ اور آج جو حالت ہے مسلمانوں کی، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنی اللہ کی اس کتاب سے وہ اس کتاب سے وہ فائدہ ہی نہیں حاصل کر لیتے، اس کتاب سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ کتاب ہدایت کے لیے آئی تھی۔ آج بدقسمتی یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ ہم صرف کیا کر رہے ہیں، ہم کسی کو مرنے والے کی تکلیف کو آسان کر رہے ہیں، بیمار کو شفا دے رہے ہیں، کوئی بیٹی گھر سے رخصت ہو رہی ہے تو اس کو اس کے نیچے سے گزار رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم کوئی ایصال ثواب کے لیے اس کو پڑھ رہا ہے، کہیں پر کوئی اس کو برکت کے لیے پڑھ رہا ہے، لیکن ہدایت کے لیے بہت ہی کم جو ہے وہ تعداد ہے۔ میں ایک کالج میں پروفیسر رہا ہوں، میں اپنے اسٹوڈنٹس سے جب بھی پوچھتا تھا کہ آپ میں سے کتنے لوگوں نے قرآن پاک کو پڑھا ہے، تقریباً سب کا ہاتھ کھڑا ہو جاتا تھا۔ لیکن جب میں یہ پوچھتا تھا کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے سمجھ کر قرآن پاک کو پڑھا ہے، تو شاید کوئی ایک کا یا دو کا ہاتھ جو ہے وہ واپس رہ جاتا تھا۔ خیر یہ بات تو میں آج سے آپ کو تقریباً 20-25 سال پہلے کی بتا رہا ہوں، لیکن آج کے دور میں جس دور میں آپ موجود ہیں الحمدللہ، لوگوں کو یہ شعور جو ہے وہ آنا شروع ہو گیا، خاص طور پہ سوشل میڈیا کی مدد سے لوگ جو ہے وہ دین کے بہت قریب ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ دین جو ہے وہ ان تک آسانی سے پہنچ رہا ہے۔ تو میں اجازت چاہتا ہوں، آج آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔